So, my dear friends, as we discussed about this task one, in task one, we get tables, charts, pie charts, diagrams, maps, ये सारा कॉम्बिनेशन है उनका. सिंपल एक बात आपने याद रखनी है, आइल्स के पेपर में एकेडमिक टास्क के अंदर जब भी आपको रिपोर्ट राइटिंग आती है, वो आपको कोई ना कोई फैक्चुअल डाटा पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. पिक्टोरियल फॉर्म में लाइन ग्राफ, बार ग्राफ के सामने बना हुआ है, पाई चार्ट जो कि राउंड होता है, ठीक है, टेबल, और उसके अलावा पिक्चर्स और डायग्राम्स. ठीक है, ये उनके 3 या 4 उनके मोड्स या स्टाइल्स हैं, इसके अंदर वो रिप्रेजेंट करते हैं इसको. ठीक है, कभी कभी वो सिंगल चार्ट दे देते हैं, मीन्स कि कभी कभी सिर्फ बार ग्राफ आता है, कभी कभी वो कॉम्बिनेशन देते हैं, आधी इंफॉर्मेशन बार ग्राफ में और आधी इंफॉर्मेशन पाई चार्ट में, जैसे आज के पेपर में आपको नजर आ रहा होगा. वी हैव सम इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ बार्स एंड सम इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अ पाई. कभी कभी वो बार ग्राफ ही देते हैं मगर मल्टीपल बार ग्राफ्स दे देते हैं. ठीक है, उसमें ऑब्वियसली डाटा रिप्रेजेंटेड होता है, या कभी कभी वो मल्टीपल पाई चार्ट्स दे देते हैं. ठीक है, इसमें सीखने की बात सिर्फ ये है कि डाटा किसी भी फॉर्म में रिप्रेजेंटेड हो, आइदर लाइन, बार, पाई, टेबल, उसमें फैक्ट्स वाली इंफॉर्मेशन होती है, और उनकी जो मेन रिक्वायरमेंट है वो उस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को कंपेयरिंग फॉर्म में लिखना है. दैट इज द ओनली रिक्वायरमेंट इन दिस टास्क. ठीक है, अगर मैं इसके क्वेश्चन की बात करूं तो इसके अंदर जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है ना, वो आपकी ये वाली है. दिस इज द क्वेश्चन स्टेटमेंट. ये जो है ना, ये तो कैप्शन है इस इंफॉर्मेशन का, या कह लें टाइटल है इस इंफॉर्मेशन का. जो स्टेटमेंट बोल्ड है उसमें सवाल तो पूछा ही नहीं हुआ उन्होंने. उस पर तो उन्होंने बस ये लिखा है, द चार्ट्स बिलो शो रीजंस फॉर ट्रेवल एंड द मेन इश्यूज फॉर द ट्रेवलिंग पब्लिक इन द यूएस इन 2009. ठीक है, उसमें इससे कुछ भी नहीं कहा कि क्या करना है क्या नहीं करना. जो करना है उसने यहां पर पूछा है, समराइज द इंफॉर्मेशन, selecting and reporting main features and make comparisons where relevant. So जो डिस्क्राइब इमेज बाकी हाँ जी, उससे रिलेटेड है, मगर वो डिस्क्राइब इमेज समथिंग डिफरेंट है, इसमें कंपेयरिंग करनी होती है. अब आपसे मैं पूछता जाए तो मुझे आपने जवाब देते जाना है. समरी का क्या मतलब होता है? व्हेन वी से समरी, समराइज. कंक्लूड का मतलब कुछ और है, समरी इज समथिंग डिफरेंट. समराइजिंग क्या? एक्सप्लेन, शॉर्ट वे, एलैबोरेट. सर ऊंचा बोलो, ऊंचा ऊंचा. इंफॉर्मेशन को अच्छा ठीक है, आप सबने समरीज तो की हुई हैं अपने लाइक स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में. ओवरव्यू, ओवरव्यू का वर्ड भी खतरनाक है. आयट्स में ना वर्ड्स की पर गेम है सारी. आपने जब वर्ड गलत बोल दिया या लिख दिया, काम हो गया. ओवरव्यू को भी होल्ड करें, उसको भी होल्ड करें. अच्छा, स्कूल्स में आपने वो जब टीचर्स लिखवाते थे अक्सर पोएम्स की या शेर व शायरी की, कहते थे जी समरी लिख दें इसकी. जब हम समरी की बात करते हैं, वी आर नॉट एक्सपेक्टेड टू ऐड एवरी डिटेल. एवरी के वर्ड पे मेरा फोकस है. एग्री? अगर मैंने आपको 10 चीजें बताई हैं और मैं कहता हूं कि मुझे समरी दे दें, तो आप मुझे एक जनरल ओवरव्यू देंगे. वो जरूरी नहीं कि 10 की 10 बातें आपने लिखनी है बीच में, मगर वो 10 कवर होनी चाहिए. दैट इज द लाइक ब्यूटी ऑफ समरी, कि ओवरऑल बात सारी कवर करें मगर डिटेल में नहीं जाना और पिन पॉइंट नहीं करना 10 चीजें. एग्री? अगर मैंने कंटेंट के अंदर मेन है कि अगर मैंने आपको 10 फिगर दिए हैं तो 10 के 10 फिगर लिखने जरूरी नहीं है, मगर इतनी बात होनी चाहिए कि वो 10 की सेंस बन रही हो वहां. एग्री? अगर उन्होंने आपको फिगर्स दिए हैं यहाँ पे, ठीक है, आपकी बार्स यहाँ पे 1 2 3 4 5 हैं, और आपके पाए के अंदर भी कोई 5 6 चीजें हैं, राउंड बट कहने के यहाँ पे 10 फिगर्स लिखे हुए हैं. तो जब वो कहते हैं ना समरी क्रिएट करें, वो आपसे ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करता है कि ये सारे 10 के 10 फिगर्स आपने यहाँ पे लिखने. यहाँ तक मेरे साथ है? इसका मतलब अगर आप इसमें से कुछ छोड़ भी देंगे ना, एक्सेप्टेबल है. आपका आंसर गलत नहीं होगा, आंसर आपका फिर भी एक्सेप्टेबल है. तो पहली चीज आपने याद रखनी है कि जितने फिगर्स दिए होते हैं सारे लिखने जरूरी नहीं होते. दैट इज नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ द पेपर. गुड यार, हाँ बोल के मुझे बताना है, हाँ ऐसे बड़ा सा सर नहीं हिला देना. गुड, डन हो. अगली बात उन्होंने लिखी है कि जी सिलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर्स.
اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ تو اس نے اپنی ہی سمری کی ڈیفینیشن دے دی ہے کہ یار جب سمری لکھنی ہے تو آپ نے مین فیچر سے بات کرنی ہے، ڈن ہو گیا. سمری کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے. کوشچن از دس کہ جب مجھے بارگراف آتا ہے اس کے اندر مین فیچرز کس کو کہتے ہیں، جب مجھے پائی چارٹ آتا ہے تو اس کے اندر مین فیچرز کس کو کہتے ہیں، اگر وہ مجھے پتہ لگ جاتا ہے تو دین ایوری ٹائم when I'm gonna get the question I know کہ کیا لکھنا اور کیا نہیں لکھنا. مینس کس کو لکھوں گا تو نمبر ملیں گے، کس کو نہیں لکھوں گا تو نمبر کی کوئی ڈیڈکشن نہیں ہوگی، مجھے معافی مل جائے گی کیونکہ وہ میں نے کور کر دیا ہوگا. یہ چیز اگر آپ نے انڈرسٹینڈ کر لی باقی کام پھر صرف اور صرف کمپیریزن کرایا جاتا ہے. اگلا پہلے ہم بات کریں گے مین فیچرز. اب مجھے بتائیں بارگراف میں مین فیچرز کس کو کہتے ہیں. اگر میں کوئی مین فیچرز جو بھی سمجھ آ رہا ہے وہ بتا سکتا ہوں. percentage. پرسنٹیج تو ساروں میں لکھی ہوئی ہے. جو میکسیمم پہ ہو 1 ہو کے تو سیم لیول پہ مین ٹرینڈ ہے. اچھا اور جی ٹھیک ہے. میکسیمم منیمم ٹھیک ہے. اور جی آن لائن فرینڈس میکسیمم منیمم بس کمپیریزن تو ویسے ہر والے ورڈ کا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے اس میں 2 اور ایڈ کر لیتے ہیں. اس کو میں ذرا اسکرین کو کلیئر کر لوں. آپ کے مین فیچرز کیا ہوتے ہیں؟ لیٹ می ٹائپ اٹ. جو آپ نے کہا وہ والا لکھتے ہیں. 1 از میکس, نمبر 2 از منیمم, نمبر 3 از اسٹارٹ, نمبر 4 از اینڈ, نمبر 5 از unusual جو کہ کامن نہ ہو. unusual ویلیو اس کو اسٹارک ڈفرینس چلے. ٹھیک ہے ایکچولی جب بھی آپ یہ کریں گے نا اس کے اندر یہ 5 چیزیں ہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے اب اسٹارٹنگ اور اینڈنگ صرف اس پیپر میں نظر آتی جہاں پر ٹائم لائن گیون ہو. جیسے میں بات کروں 2009 کی, 2010 کی, 2011 کی اور 2012 کی 4 سال کا اگر میں آپ کو ڈیٹا دیتا ہوں اس ڈیٹا کے مطابق 9 اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے اور 12 جو ہے وہ اینڈنگ پوائنٹ ہے. تو اسٹارٹنگ ویلیو اور اینڈنگ ویلیو ہمیشہ امپورٹنٹ ہوتی ہے, وہ لکھنی ہوتی ہے پیپر کے اندر. ٹھیک ہے وہ مین فیچر. بات شروع کہاں سے اور ختم کہاں پہ ہوگی. پھر جتنی بھی آپ کے پاس ویلیوز ہوتی ہیں اس میں جو میکس ہوتی ہے اور جو منیمم ہوتی ہے وہ لکھنی ضروری ہے. یہ ہوتا ہے. اب اگر آپ کے پاس ایک ہی ایئر کا ڈیٹا گیون ہے جیسے یہاں پہ ہے اس والے بار گراف میں میرے پاس اسٹارٹنگ اور اینڈنگ ویلیو گیون ہی نہیں ہے کیونکہ ایک ہی سال کا ڈیٹا ٹائم لائن نہیں ہے. اس والے بار گراف میں میرے پاس صرف میکس, منیمم اور اگر کوئی ان یوزول ویلیو. ٹھیک ہے ان یوزول ویلیو مینس کہ کوئی اسٹارک ڈفرینس آ جاتا ہے. ٹھیک ہے اس کو ہم ان یوزول کہتے ہیں. اب عام طور پہ اسٹارک ڈفرینسز کیسے نظر آتے ہیں؟ یا تو ایک دم کوئی بہت میکس ہے کوئی بہت منیمم ہے یا ویلیو اس کی ایک دم اوپر گئی ہے نیچے گئی ہے. اب یہ والا جو ٹرینڈ ہے نا ایکچولی یہ زیادہ تر لائن گراف میں آپ کو ملتا ہے. یہ والے بھی جو دونوں ہیں یہ زیادہ تر ایکچولی لائن گراف میں ملتے ہیں یا بار گراف میں بھی کبھی آئے تھے اگر اس میں ٹائم لائن گیون ہو. بار گراف میں زیادہ تر آپ کے پاس 2 ہی ہوتے ہیں. اب یہ جو میں نے آپ کو 5 چیزیں یہاں پہ لکھ کے بتائی ہیں نا جب بھی آپ رپورٹ رائٹنگ کریں گے نا مین فیچرز انہی کے اندر ہوتے ہیں. میکس, منیمم, اسٹارٹ, اینڈ, ان یوزول. مگر جب انفارمیشن کی پریزنٹیشن آتی ہے پھر آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہاں یار یہ اس میں اسٹارٹ اور اینڈ ویلیو ہے کہ ایگزسٹ نہیں کرتی. جیسے آج کے اس بار گراف میں جو اوپر والا ہے اس میں اسٹارٹ اور اینڈ نہیں ہے, اس میں ان یوزول بھی نہیں ہے کیونکہ میرے پاس ڈفرنٹ بارز ہیں تو مجھے اس میں اسٹارک ڈفرینس نظر آئے گا. لائن گراف اگر ایک دم اوپر چلی جائے, لائن گراف میں اگر ایک دم نیچے آ جائے تب اس میں ہمیں ایک دم سڈن چینج نظر آتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ ان یوزول ایونٹ ہو گیا. وہ والا ایونٹ لکھنا ضروری ہوتا ہے. جہاں پہ کنسسٹنٹ نارمل ٹرینڈ آ رہا تو اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کا ایک لائن گراف بنا ہوا ہے ایک لائن ایسے اوپر جا رہی ہے تو یہ بڑا ایک کنسسٹنٹ وے میں اوپر جا رہی ہے. میں یہ والی ویلیو بتا دوں جو کہ اینڈ اور میکسیمم ہے, یہ والی بتا دوں جو کہ اسٹارٹ اور منیمم ہے, اس کو میں ایک لائن میں کور کر سکتا ہوں. میں کہوں گا کہ فرام دس ٹو دس ٹائم the value is like going mildly in an upward trend. ایک لائن میں 4 ویلیوز کور ہو سکتی ہیں. مگر اگر کوئی گراف ایسا بنا ہو
یہ جو ہے نا یہ اسٹارک چینجز ہیں, یہ ان یوزول ہے, یہ مجھے بتانا پڑے گا. پھر مجھے یہ ویلیو بھی بتانی پڑے گی, یہ بھی بتانی پڑے گی, یہ بھی بتانا پڑے گا, یہ بھی بتانا پڑے گا. دیکھا نا ایک دم چینجز نظر آتے ہیں. پھر وہ گراف آپ کو بتاتے ہیں کہ کون کون سی ویلیو لکھنی ہے. اس والے گراف کی مین فیچرز کیا ہیں؟ آپ ایک لائن ڈرافٹ کر رہے ہیں وہاں پر تو ملٹیاں Multiples ہوتے ہیں. پھر کیا ہم ہر جو ہے وہ کنٹری کی یا جو بھی ریلیشن ہوئے گا اس کا دیا ہوگا فیچرس دیے ہوئے ہوں گے تو پھر کیا ہم ہر ایک کو بتائیں گے کہ یہ ان یوزل وے میں بتا سکتے ہیں. ویسے میں جب لائن گراف کراؤں گا اس میں زیادہ ایکسپلین کروں گا. مینلی کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کے انٹرسیکشنز ہوتے ہیں نا وہ بتانے بڑے ضروری ہوتے ہیں. کب کس نے کس کو کراس کیا, کب کہاں پہ کیا ہو رہا ہے, تو وہ آپ کمبائن بھی کر سکتے ہیں, سیپریٹ بھی بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بٹ لائن گراف کو ذرا سائڈ پہ رہنے دیں. وہ میں نے صرف ایکسپلین کرنے کے لیے ایگزامپل دی ہے کہ اسٹارٹنگ اور اینڈنگ یا ان یوزول ہوتا کیا ہے بیسیکلی. آج ذرا اس پہ اسٹک کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سمجھ آ گیا. تو بیسیکلی جو آپ کے مین فیچرز ہیں نا وہ یہ 5 چیزیں ہوتی ہیں. کوئی بھی ڈیٹا آ جائے آپ نے دیکھنے 5 میں سے کون کون سی چیزیں اویلیبل ہیں. جو ویلیبل ہے وہ ہائی لائٹ کرنی ہے, وہ لازمی لکھنی ہے پیپر کے اندر, اس کو چھوڑ نہیں سکتے. مینس وہ ڈیٹا مینشن کرنا ہے. دیٹ از دا مین فیچر. گڈ, ٹھیک ہے جی. اگر ہم بار گراف کو دیکھیں تو بار گراف میں جو آپ کی میکس ہے وہ یہ والی ویلیو ہے. اگر آپ کی منیمم ہے تو وہ یہ والی ویلیو ہے. یہ دونوں بتانی بڑی ضروری ہیں. اب آپ کے پاس یہ باقی کی 3 ویلیوز ہیں. یہ اب ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے لکھتے ہوئے کہ ہم نے اس کو لکھنا ہے سیپریٹلی یا اس کو ایک ہی لائن میں کور کرنا ہے یا اس کو کیسے ہم لکھیں گے. ٹھیک ہے نا, دیٹس اپ ٹو اس. مگر یہ 2 ویلیوز بتانا انتہائی ضروری کہ یہ منیمم ہے اکارڈنگ ٹو دس انفارمیشن اور یہ میکسیمم ہے. نا سیم گوز فار دا پائی چارٹ ایز ویل. اس کو میں ذرا بڑا کر لوں تھوڑا سا. پائی چارٹ میں اگر آپ دیکھیں تو اگین کیونکہ سنگل ایئر کا ڈیٹا ہے تو اس میں اسٹارٹ اور اینڈ تو نہیں ہے. اس میں میرے پاس منیمم اور میکسیمم, یہ 2 ویلیوز کو ہائی لائٹ کرنا بڑا ضروری ہے. باقی ویلیوز میں ویسے بتا سکتا ہوں کہ اس کا ٹرینڈ کیا ہے. یہاں تک سمجھ آ گیا. اب اس کی ایک ٹپ دینے لگا ہوں جو اس کوشچن سے ریلیٹڈ ہے صرف. ٹھیک ہے, اوور آل وہ ہر کوشچن میں اپلائی نہیں ہوتی ہے, کیونکہ ابھی جو میں نے بات کی وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کے مین فیچرز کی بات ہوتی ہے یا سمری کی بات ہوتی ہے تو ہر فگر لکھنا ضروری نہیں ہوتا. اب ہم نے آج کے لیکچر کے شروع میں بھی بات کی تھی, دوبارہ کر لیتے ہیں. یہ ایک چیک لگا ہوا ہے, آپ اس سے کم تو نہیں ہو سکتے. اف یو گو لیس دین دس اٹس گوئنگ ٹو بی اے پرابلم. اگر میں صرف اس کی 2 ویلیوز پک کر لیتا ہوں اور باقی ایک ہی لائن میں لکھ دیتا ہوں, ادھر بھی 2 ویلیوز پک کرتا ہوں باقی ایک ہی لائن میں لکھتا ہوں, یہ تو ٹوٹل 4 سینٹینس بننے ہیں میرا تو شاید 50 ورڈز میں پورا ہو جائے گا یہ. تو باقی کے 100 ورڈ کس نے لکھنے ہیں؟ اٹس گوئنگ ٹو بی اے پرابلم. جب آپ کے پاس ڈیٹا کم ہوتا ہے نا دین ٹپ دے رہا ہوں, ٹپ یہ ہے کہ ساری ویلیوز ڈال دیں. ساری ڈال دیں, بار گراف کی بھی ساری ڈال دیں, پائی کی بھی ساری ڈال دیں. اگر تو آپ کے پاس بہت زیادہ ویلیوز ہیں پھر تو آپ کے پاس چانس ہے کہ یار اتنی لکھ لیتا ہوں اتنی چھوڑتا ہوں 150 ورڈز پورے ہو جائیں گے. اگر آپ کے پاس ڈیٹا ہی کم ہے تو ٹاسک 1 ایک ایسا ٹاسک ہے جس میں آپ اپنے پاس سے ایڈ نہیں کر سکتے کچھ بھی, آپ ریزننگ نہیں دیتے اس کے اندر. ایک ویلیو 6% ہے اور ایک ویلیو 49%, آپ ریزن ہی دیں گے کہ کیوں 6% اور کیوں 49% ہے. آپ صرف یہ بتا سکتے ہیں یہ 6 ہے اور اس کے کمپیریزن میں یہ 49 ہے. دیٹ از اونلی تھنگ یو کین رائٹ because you are not supposed to add any opinion, any reasoning. تو پھر 150 ورڈز پورے کرنے مشکل ہو جاتے ہیں. ان دیٹ کیس ڈیٹا کم ہے سارا ڈال دیں, اگر ڈیٹا زیادہ ہے پھر صرف مین فیچرز کو فوکس کریں, اس پہ گیم رکھیں گے آپ. جہاں تک اوکے. تیسری چیز جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو بھی لکھنا ہے اس کو لکھنا کمپیئرنگ فارم میں. کمپیئرنگ فارم کی کوئی ایگزامپل مجھے دے سکتے ہیں اس کی کیا سمجھ آتی ہے آپ کو وین میں سے کمپیریزن. تو کمپیریزن میں لکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چلے میں آپ کو ایک اسٹیٹمنٹ دیتا ہوں, آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ کیسی اسٹیٹمنٹ تھی. میں ایک اسٹیٹمنٹ دیتا ہوں جیسے یہ پہلا فگر ہے. میں آپ کو کہتا ہوں کہ جی موسٹلی پیپل ٹریول. اوکے, میں کہوں گا the least number of people travel to visit their friends and relatives.
یہ कंपेयरिंग स्टेटमेंट है कि स्टेटिंग स्टेटमेंट है? स्टेटिंग है, स्टेटिंग है। गुड भाई, स्टेटिंग है। The least number of people travel because they want to visit their friends and relatives. कंपैरिजन है, क्योंकि मैंने इसमें लीस्ट का वर्ड डाल दिया। अब मैं इसी स्टेटमेंट को दोबारा कहता हूँ, 6% पीपल ट्रेवल टू विजिट देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ये स्टेटिंग है, इसमें मैंने बता दिया कि कितने लोग जाते हैं, मगर मैंने कोई कंपैरिजन नहीं दिया। कंपैरिजन का ये मतलब नहीं होता कि इसके साथ कोई दूसरी चीज होनी चाहिए। अगर मैंने मैक्सिमम, मिनिमम, लीस्ट, हाईएस्ट का वर्ड डाल दिया है, वो ऑटोमेटिकली मैंने कंपेयर कर दिया। इवन तो मैंने दूसरी बात बताई नहीं है, मगर मैंने कहा ये सबसे कम है, तो सबसे कम है तो इसका मतलब है कि मैं कंपेयर ही कर रहा हूँ ना। मेकिंग सेंस? एक और स्टेटमेंट सुनो, मैं कहता हूँ कि 6% ऑफ पीपल ट्रेवल बिकॉज दे वांट टू विजिट देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, वेयर एज 10% पीपल ट्रेवल टू फॉर सोशल रीजंस। अब इसके अंदर मैंने फिगर स्टेटिंग में दे दी है, मगर जो वेयर एज का वर्ड है उसकी वजह से इनको कंपेयर कर रही है। तो सिंगल स्टेटमेंट के अंदर अगर तो आपने कोई कंपैरिजन वर्ड डाला है तो वो भी कंपैरिजन बन जाती है, और अगर मैंने दो डिफरेंट वैल्यूज को किसी कंपेयरिंग वर्ड के साथ लिखा है तो वो भी आपकी कंपेयरिंग स्टेटमेंट बनती है। तो जब वो कहते हैं ना राइट कंपेयरिंग स्टेटमेंट्स, इसका मतलब है कि आपने जब इसका आंसर लिखना है, द मेन रिक्वायरमेंट बाय द आइल्स पीपल इज दिस, कि जहां पर हो सकता है और जितना हो सकता है कंपेयरिंग स्टेटमेंट यूज करना है, कंपेयरिंग के वर्ड्स यूज करना है। चाहे सिंगल वैल्यू डाल दें, चाहे दो दो वैल्यूज डाल दें। दैट इज द टोटल क्रक्स ऑफ दिस आंसर। फिगर्स लिखते हुए बस इस चीज का ध्यान रखना। यहां तक ओके? अब आ जाते हैं इसके फॉर्मेट पे कि आंसर इसके अंदर लिखना कैसे, लाइक व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर द आंसर। जिसका एक कंप्लीट आंसर लिखा होगा, इसके अंदर आप मिनिमम 4 पैराग्राफ्स बनाते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, अभी मैं आपको इसका आंसर देता हूँ पढ़ने के लिए, आपने इसका आंसर पढ़ना है, उसके बाद मैं इस पे बात करूंगा। आई विल गिव यू 5 मिनट्स टाइम टू रीड इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, और मैं आपको हैंडआउट्स देता हूँ और फिर हम इस पे बात करते हैं, ताकि फिर आपको अच्छे से समझ आए कि हम बात क्या कर रहे हैं। ठीक है, बस फॉर्मेट ये है कि मिनिमम 4 पैराग्राफ्स इससे बनाने होते हैं, बाकी बात उसके बाद करते हैं। ठीक है, ऑनलाइन फ्रेंड्स आप स्क्रीन से पढ़ लें, और जो फिजिकल फ्रेंड्स हैं आई विल गिव यू द हैंडआउट। When we talk about the report writing in the IELTS paper, जो ये सबसे पहला पैराग्राफ होता है ना, इसको हम इंट्रो ही बोलते हैं। इसके अंदर भी, इसके इंट्रो में और ऐसे के इंट्रो में फ़र्क ये है कि बस इसमें आपकी थीसिस स्टेटमेंट नहीं है। ऐसे में हम गिवन स्टेटमेंट को पैराफ्रेज करते हैं, थीसिस ऐड कर देते हैं। इसमें हम सिर्फ पैराफ्रेज करते हैं। जो उन्होंने ऊपर कैप्शन दिया हुआ था ना, ये वही वाली स्टेटमेंट दोबारा लिखी। ठीक है ना, जो आपने लिखा है ना समराइज द स्टेटमेंट, उसके ऊपर जो कैप्शन है उसी स्टेटमेंट को अपने यहाँ पे दोबारा लिखना होता है, मगर ऑब्वियसली इसके अंदर आपने वर्डिंग चेंज करनी होती है। वही वाली बात लिखी है, द बार एंड पाई चार्ट्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब क्योंकि आपके पास दो चार्ट्स हैं और दोनों में डाटा रिलेटेड है मगर सेपरेट इंफॉर्मेशन है, एक में रीजंस ऑफ ट्रैवलिंग है, एक में प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रैवलिंग है। अब मैंने जब स्टेटमेंट स्टार्ट की, मैंने कहा बार एंड पाई चार्ट, जब दोनों को इकट्ठा जोड़ दिया और मैंने इन्फॉर्मेशन कर दी है, तो किसमें क्या इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड है, इसको सेपरेट करने के लिए एंड पे एक रिस्पेक्टिवली का वर्ड डाला है, जिससे इसको बोल्ड किया हुआ। जब आप दो बातें इकट्ठे लिखते हैं ना, और रीडर को आप ये बताना चाहते हैं कि बार ग्राफ में ये है और पाई चार्ट में ये है, यहाँ तो सेपरेट सेपरेट लिखे हैं। यहाँ तो आप लिख सकते थे कि बार चार्ट हैज रीजंस ऑफ ट्रैवलिंग एंड पाई चार्ट हैज प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रैवलिंग। फिर तो रीडर को पता लगता है कि पाई में क्या प्रेजेंटेड है और बार में क्या प्रेजेंटेड है। अगर आपने कह दिया कि द बार एंड पाई चार्ट, तो फिर रीडर को कौन बताएगा कि आप किसकी क्या बात कर रहे हैं। फिर एंड पर रिस्पेक्टिवली का वर्ड इसलिए ऐड किया होगा। ठीक है, इसलिए ये वाला वर्ड ऐड है। बाकी लिखा वो ये कि वाई यूएस रेजिडेंट्स ट्रेवल एंड व्हाट प्रॉब्लम्स दे फेस। हमारे पास एक पर्टिकुलर ईयर का डाटा है, तो उसमें जब ईयर मेंशन्ड हो तो वो टाइमलाइन को जरा साथ साथ लेके चलना होता है, तो इट मेक्स मोर क्लैरिटी। ठीक है, याद ये रखना लिखते हुए कि जब आप ये रिपोर्ट लिख रहे हैं
تو جو پکچر ہے نا وہ پکچر نہیں جانی ساتھ. سمجھے کہ کسی نے بس یہ پیراگرافس ہی پڑھنے ہیں, تو اگر اس کو پیراگراف پڑھ کے سمجھ آ رہی ہے دین یو ہیو ڈن اے گڈ جاب, کیونکہ پکچر تو آپ کے پاس ہے. اگر کوئی پکچر پڑھ کے وہ امیج نہیں کریٹ کر پائے گا اپنے ذہن میں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, دین اٹ مینس اٹس ناٹ گڈ ڈن. فرسٹ پیراگراف میں انٹرو, سمپل پیرافریزنگ, کچھ بھی نہیں لکھنا ہوتا. یہ جو اس کا سیکنڈ پیراگراف ہے نا, آپ نے سر تھوڑی دیر پہلے ایک ورڈ بولا تھا اوور ویو, اس کا نام اوور ویو ہے. اوور ویو ورڈ کا جو ہے نا ایک سگنیفیکنٹ ہولڈ ہے رپورٹ رائٹنگ کے اندر. رپورٹ رائٹنگ میں کنکلوژن نہیں ہوتا, کیونکہ آپ نے اس پہ اوپینین نہیں دی ہے, آپ اس کو کنکلوڈ نہیں کر سکتے, کیونکہ اس نے اوپینین مانگی نہیں ہے آپ. اس نے کہا جی میں نے آپ کو ڈیٹا دیا ہے, مجھے اس کو ذرا بس آپ لکھ دیں. یہ ڈسکرپٹیو ٹائپ آف رپورٹ ہے, آپ ایڈ کچھ نہیں کر رہے, جو گیون ہے اس کو ڈسکرائب کر رہے ہیں. اگر ہم آپ کو کہتے ہیں جی یہ چیئر جس پہ آپ بیٹھے اس کو ڈسکرائب کر دیں, جو چیئر نظر آ رہی اسی کو لکھیں گے نا. آپ چیئرس کی تو کتنی ورائٹی اویلیبل ہے, آپ کسی بھی چیئر کی بات نہیں کر سکتے. یو ول بی ٹاکنگ اونلی اباؤٹ دس چیئر اف آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. ٹھیک ہے, اس لیے پھر جب آپ اوور ویو پہ جاتے ہیں, اوور ویو پہ آپ اس کا مین ٹرینڈ بتاتے ہیں. اوور ویو کے جو مین ریکوائرمنٹ ہے یہ ہائی لائٹ ہے, دیٹ از کالڈ دا مین ٹرینڈ. اب مین ٹرینڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے, کیا سمجھ آتی ہے مین ٹرینڈ کو, یا اس پیراگراف کو پڑھ کے کیا سمجھ آ رہا ہے؟ میں نے سے مین ٹرینڈ, میکسیمم, منیمم, ریزن. ٹھیک ہے, چلیے اس پیراگراف کو پڑھتے ہیں. Overall, the principal reason Americans traveled in 2009 was to commute to and from work. In the same year, the primary concern of Americans regarding the trips they made was the cost of traveling. جتنی بھی آپ کو انفارمیشن دی ہوتی ہے اس انفارمیشن کے اندر مین ہائی لائٹ کیا, اس کو ہم بولتے ہیں مین ٹرینڈ کیا, مینس کہ انکلائنڈ کس طرف ہوگا. اگر آپ بار گراف دیکھیں تو آلموسٹ 50% جو ٹریولنگ کا ریزن ہے وہ ورک کے لیے. اگر آپ نے کام پہ نہیں جانا تو بہت کم ریشو میں ہے جو لوگ ٹریول کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اگر اس کو اپنی ڈیلی لائف پہ لگائیں تو میرا خیال ہے تب بھی ایسے ہی ہے, مگر ہم نے آبویسلی اپنے چارٹ کے تھرو اس کو ریسٹرکٹ کرنا ہے. تو چارٹ میں جو ہمارا مین ٹرینڈ ہے پورے گراف کا وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ آپ کا ریزن کیا ہے ٹریول کا, وہ آپ کا کمیوٹنگ ہے, مگر کمیوٹنگ ٹو ورک ہے. اور اسی طرح اگر آپ پرابلمس کو دیکھیں تو سب سے بڑی پرابلم انہوں نے کاسٹ کی بتائی ہوئی ہے کہ مہنگا بہت ہے. باقی پرابلمس بھی ہیں مگر ہائیسٹ ہوئے. تو اوور ویو پیراگراف کے اندر ہمیشہ جو مین ٹرینڈ ہوتا ہے نا اس کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے کہ اوور آل ایکچولی بات کیا ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, جس میں کہتے ہیں کہ ایک برڈز آئی ویو آپ نے دینا ہوتا ہے. جیسے اگر کوئی باہر سے کھڑا ہو کر دیکھے اس کو نظر آ گیا ہے کلاس چل رہی, یہ برڈز ہائی لائٹ ہے. مگر ہم کلاس میں کیا پڑھ رہے ہیں, کون سا سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں, کس ٹاپک پہ بات کر رہی ہیں, تو اس کی ڈیٹیلز آ گئی. تو اوور ویو پیراگراف کے اندر کبھی بھی ڈیٹیلز نہیں لینی. ٹھیک ہے, اور اس میں اپنے فگر نہیں ایڈ کرنا ہوتا. فگر کون سا, جو ویلیو ہے. اس میں آپ ایئر ایڈ کر سکتے ہیں, جیسے 2009 ایک فگر ہے مگر یہ ٹائم ہے, مگر اس میں پرسنٹیج نہیں ایڈ کی ہے, نہ تو اس کی پرسنٹیج ایڈ کی ہے نہ اس کی پرسنٹیج ایڈ کی, وہ والی ویلیوز نہیں آپ نے ایڈ کرنی. تو اوور ویو پیراگراف کی ہائی لائٹس کیا ہیں, اس کی ہائی لائٹس یہ ہیں کہ آپ نے ایک تو مین ٹرینڈ بتانا ہوتا ہے. جتنے بھی گرافس گیون ہے, ایک گیون ہے تو ایک ہی مین ٹرینڈ, اگر 2 3 4 گراف گیون ہے تو سب کا مین ٹرینڈ آنا چاہیے. دوسرا, اس میں ٹائم لکھ سکتے ہیں, ایئر لکھ سکتے ہیں, مگر اس میں ویلیو جو ہوتی ہے اس کی جس میں یونٹ پہ دی ہے پرسنٹیج سم تھنگ لائک دس, وہ آپ نے نہیں لکھنی ہوتی. دین کمز یور مین پیراگراف, یہ دونوں آپ کی مین پیراگراف ہیں. ایز پر دا ریکوائرمنٹ, اگین انہوں نے کوئی نمبر آف پیراگرافس کا نہیں بتایا, مگر اوور آل یونیورسلی جتنے بھی ٹیچرس پڑھا رہے ہیں, چاہے انٹرنیشنلی چاہے لوکلی جتنے بھی ہیں, سب کا ایک اتفاقیہ رہا ہے کہ رپورٹ رائٹنگ میں منیمم 4 پیراگراف لازمی بنانے ہیں. آپ 4 سے زیادہ بھی بنا سکتے ہیں مگر 4 ہونے چاہیے منیمم. انٹرو کا ایک ہی پیراگراف بنے گا, اوور ویو کا ایک ہی پیراگراف بنے گا. اگر آپ نے زیادہ بنانے ہیں تو آپ مین پیراگراف کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. جیسے یہاں پہ اگر میں کہوں جی 3 پائی چارٹس ہیں تو تینوں پائی چارٹس کا ایک ایک پیراگراف بنا سکتے ہیں. گڈ, اگر ایک ہی پائی چارٹ ہے تو اس کو کم از کم 2 پارٹس میں ضرور ڈیوائڈ کریں, دیٹ از اے ریکوائرمنٹ. اب ایک میں بار گراف ہے اور ایک میں آپ کا پائی چارٹ ہے, اس لیے یہاں پہ 2 ہی پیراگرافس بنیں گے تو کافی ہے. اب باقی اس کے اندر جتنی بھی انفارمیشن لکھی ہے ساری کمپیئرنگ میں لکھی ہوئی ہے. جسٹ فار دا سیک آف ریڈنگ, ان دا بار چارٹ 49% of the trips made by Americans in 2009 were to commute to work. اب اس کے اندر جو آپ نے سیکھنا ہے وہ صرف ریپرزینٹیشن سٹائلز ہیں. آپ
انفارمیشن کو بریکٹ میں بھی ڈال سکتے ہیں اور ویلیو کو بھی بریکٹ میں ڈال سکتے ہیں. یہ جو پہلے دو جملے ہیں نا اس کے, یہ دونوں ایک ہی سٹائل میں لکھے ہیں, صرف اسٹرکچر چینج کیا ہے. ایک میں ویلیو بار لکھی ہے اور ہائیسٹ کو بریکٹ میں کر دیا, دوسرے میں ہائیسٹ بار فیوسٹ بار لکھ دیا اور اس کو بریکٹ میں کر دیا. آپ صرف ایگزامینر کو شو کریں کہ مجھے دونوں طریقوں سے لکھنا, بات تو ایک ہی ہے. پلس آپ کا ہائیسٹ بھی آ گیا, آپ کا فیوسٹ بھی آ گیا. آپ نے ریڈر کو کلیئرلی بتایا کہ یہ سب سے میکسیمم ہے, یہ سب سے منیمم. اب آپ باقی کے ٹرینڈز بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے. بائی کنٹراسٹ دا فیوسٹ 6% ٹرپس ور ٹو دا فرینڈز اینڈ ریلیٹیوز اینڈ 10% ور فار سوشل اور ریکریشنل پرپسز. اب اس لائن میں آپ کا جو بائی کنٹراسٹ کا ورڈ ہے, یہ ہائیسٹ اور فیوسٹ تو ویسے کمپیئر ہو گیا, اور یہ والا جو ورڈ ہے وہ اس کے ساتھ کمپیئر کر رہا ہے, تو یہ بھی آپ کی کمپیئرنگ اسٹیٹمنٹ بن گئی ہے. اگلی میں لکھا ہے جی شاپنگ واز سائٹڈ ایز اے ریزن فار 16% آف ٹریول. اب یہ اسٹیٹنگ اسٹیٹمنٹ ہے. وائل انسپیسیفک پرسنل اکاؤنٹ ریزنس اکاؤنٹڈ فار دا ریمیننگ 19%. دیکھا جائے تو یہ بھی اسٹیٹنگ ہے, مگر یہ جو ورڈ ہے یہ دونوں کو کمپیئر کر رہا ہے, تو یہ بھی کمپیئرنگ اسٹیٹمنٹ بن گئی. اینا کوئی کام ہے, سمجھ آ گئی. یہی تو ریکوائرمنٹ, اس میں ایڈ کچھ نہیں کرنا, اوپینین کوئی نہیں دینی, آئیڈیا کوئی نہیں دینا. جو بھی لکھا ہوا ہے آپ نے اس کو اینالائز کر کے کمپیئر کرنا ہے. آپ نے اینالائز کر لیا کہ جی سب سے بڑا کون ہے, سب سے چھوٹا کون ہے, اس کے ساتھ لکھ دیا. باقی آپ نے بتایا جی یہ زیادہ ہے, یہ کم ہے, یہ زیادہ ہے, یہ کم ہے. آسان ہے. آپ پوچھ لیں. کر سکتے ہیں. دیر آر ہنڈریڈز آف ویز ٹو رائٹ دا سیم انفارمیشن. ڈفرنٹ بات ہے, ایگزیکٹلی. کر سکتے ہیں, کر سکتے ہیں. اس میں آپ دیکھیں اگر 3 پائی چارٹس ہیں, تینوں میں 3 پورشنز بنے ہیں, اور ایک ہی بات ہو رہی ہے 3 کنٹریز کی, تو آپ تینوں پورشنز پہ ایک بنا لیں, تینوں پائی چارٹس کو اکٹھا لے کر چلیں, ٹھیک ہے نا. وہ اگین ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ڈیٹا کس طرح سے پریزنٹڈ ہے, کون سا بیسٹ وے ہے کمپیئر کرنے کے لیے. اس پہ دیکھیں میرا ماننا یہ کہ اسٹوڈنٹس کے انٹلیکٹ پہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کچھ لوگوں کو آسان لگتا ہے کہ اگر میں صرف اس ایک پائی چارٹ کو ایکسپلین کر دوں, تو اس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ سیلف کمپیئر. آپ بتاتے ہیں یہ ہائیسٹ ہے, یہ لویسٹ ہے, یہ ایسے, یہ ویسے, ٹھیک ہے نا. کئی بار ہوتا ہے 2 پائی چارٹس جب آتے ہیں آپ کو لگتا ہے شاید یہ اور یہ ویلیو تو سیم ہے, بس یہ بڑھ گئی کم ہو گئی ہے, میرے لیے لکھنا آسان ہے. تو کئی بار اسٹوڈنٹس کو کمپیئر کر کے لکھنا آسان لگتا ہے, کئی بار اسٹوڈنٹس کو کنٹراسٹ کر کے لکھنا آسان لگتا ہے. الگ الگ کر سکتے, ایگزیکٹلی. دیکھیے انہوں نے سمپل یہ کہا کہ جی کمپیئر کر کے لکھیں, انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ کر کے لکھیں. میکنگ سینس. لیٹس سپوز میں آپ سے کہتا ہوں جی آپ لیٹس سپوز آن ایوریج لیتے ہیں کہ جی آپ سب کے 20 ایئرز آف ایج ہے, ٹھیک ہے. میں آپ سے اگر یہ سوال کروں کہ جی بتائیں آپ نے 20 سال میں اپنی لائف میں کیا کیا پروگریشنس دیکھے ہیں, اب آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنا سیلف انالیسس کر رہے ہیں کہ میں نے 5 سال پہلے کیا کیا, اس سے 5 سال پہلے میں کہاں پہ تھا, اب میں کہاں پہ ہوں. اگر میں آپ سے کہوں جی آپ اور آپ کا دوست دونوں کی 20 ایئرز آف ایج ہے, آپ ذرا کنٹراسٹ میں بتائیں کہ آپ آج کہاں پہ اور آپ کا دوست کہاں پہ ہے, تب آپ کیا کریں گے؟ میں آج یہاں پہ ہوں, میرا دوست یہاں پہ. اب آپ کنٹراسٹ میں چلیں گے. 2 طریقے ہوتے ہیں کمپیریزن کے, یہاں تو ہوتا ہے سیلف, یہاں ہوتا ہے کنٹراسٹ. ایگزیکٹلی. آئلٹس میں ریسٹرکشن نہیں, میں 5 5 6 6 بھی آ جاتے ہیں, 6 6 بھی آ جاتے ہیں. ڈونٹ وری, ٹھیک ہے. وہ جیسے جیسے ہم آگے جائیں گے کرتے جائیں گے, جتنا ڈیٹا ہے سارا ایکسپلین کرنا ہوتا ہے. یہ تو میں نے جی جی آپ صحیح پہنچے, آپ نے سوال بھی کیا اور جواب بھی دے دی, ٹھیک ہے نا. میں نے آپ کو اس لیے بات شروع میں بتائی تھی کہ سمری کا مطلب یہ ہے کہ سارا کچھ نہیں لکھنا. پھر میں نے کہا میں آپ کو ٹپ دیتا ہوں کہ اگر ڈیٹا کم ہے پھر سارا لکھ دیں, کیونکہ ہم نے ورڈز پورے کرنے ہیں. اگر آپ کے پاس کانٹینٹ اتنا زیادہ ہے, آپ ساری ویلیوز لکھیں گے وہ تو اتنا زیادہ ہو جائے گا. پھر اس نے آپ کو آلریڈی کہا ہے کہ سمری بنا کے دیں, وہ تو آپ کو خود کہہ رہا ہے کہ سارا نہ لکھیں,
مجھے مین باتیں بتا دیں. تو اگر مین باتیں بہت کم ہیں اور میں نے 150 ورڈس پورے کرنے ہیں, دین یو کین ایڈ ایوری تھنگ. میں کلاس ختم کر رہا ہوں بس. بتائیں, سوال پوچھیں. یہی سوال سی. اچھا سر ہمارا جو ہوتا ہے وہ لائن ڈرافٹ ہے, تو آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا گائڈ کیجیے. یہ ہوم ٹاسک کا بتا دوں بس, اجازت ہے؟ اچھا جی, ایز پر ایز دا ہوم ٹاسک از کنسرنڈ, ٹھیک ہے, اس کے اندر آپ دیکھیں کہ انہوں نے آپ کو ٹائم لائن بھی دی ہوئی ہے. اب اس کے اندر آپ کے پاس اسٹارٹنگ ویلیو بھی ہے, آپ کے پاس اینڈنگ ویلیو بھی ہے, آپ کے پاس ہر لائن کی, جیسے اگر میں ریڈ لائن لوں, میکسیمم ویلیو بھی ہے, منیمم ویلیو بھی ہے. اب اگر یہ میں ریڈ لائن کی بات کروں جو کہ رائٹ سلپ ہے, تو جو اس کی اسٹارٹنگ ویلیو وہی اس کی اینڈنگ ویلیو ہے, سوری میکسیمم ویلیو, اور جو اس کی اینڈنگ ویلیو ہے وہی اس کی منیمم ویلیو ہے. تو یہاں پہ یہ دو ویلیوز اکٹھی ہوگی ہیں. اگر میں یہ گرین والی لائن لوں جو کہ سٹن وڈ ہے, تو یہ اس کی اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے. لائن ذرا کلیئر کر لیتے ہیں. آپ بتائیں گے کہ یہ جون میں اس والے پوائنٹ پہ تھا اور سپٹمبر میں اس والے پوائنٹ پہ ہے, مگر آپ یہ بھی بتائیں گے کہ اس کی جو منیمم ویلیو ہے نا وہ اگست میں تھی, وہ اتنی ہے اس کی. ہاں جی, یہ اس کی تینوں ویلیوز بتانی پڑے گی, کیونکہ دیکھیں نا اس پرٹیکولر لائن کا ایک ٹرینڈ ہے, مگر جو اس کی میکسیمم ویلیو ہے نا بائی ڈیفالٹ وہی اس کی اینڈنگ ویلیو ہے. تو یہ دونوں ایک ہی ویلیو میں کور ہو جائیں گے, مگر اس کی تین ویلیوز بتانا لازمی ہے. ریڈ والی لائن کی دو ویلیوز بھی بتا دیں گے تو انف ہے. اسی طرح اگر آپ یہ بلو والی لائن لیتے ہیں جو کہ ویسٹ ایٹن ہے, اس کی منیمم اور میکسیمم یا اینڈنگ اور سٹارٹنگ ایک ہی کی ہے, سیم ویلیو. اور سیم اسی طرح جو آپ کی یہ چرچ ماؤنٹ کی, یہ بھی سیم ٹرینڈ میں بنا ہوا ہے. کہہ لے کہ گرین والی کی تین ویلیوز بتانا ضروری ہے, باقی تینوں لائنز کی دو ویلیوز بتانا ضروری ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کے ورڈز پورے ہو جاتے ہیں گڈ, نہیں تو آپ کچھ اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر. یہ والی آپ بتا دیں کہ ان یوزول نہیں, کیونکہ یہاں سے اوپر گیا ہے. یہ جو ڈفرینس ہے نا, یہ والا, یہ امپورٹنٹ تھا. یہ آپ کو ان کو بتا سکتے ہیں کہ ایگزیکٹلی اسٹیپ ڈکلائن ہے اور ایک اسٹیپ انکلائنڈ ہے اس کا, مینس کہ نیچے بھی تیزی سے آیا, گیا بھی پر سے. اب اس والی پوری انفارمیشن کو ایک ہی لائن میں کور کر سکتے ہیں کہ جولائی سے لے کے اگست تک اس کا ایک اسٹیپ ڈکلائن آیا, اٹس جسٹ ون اسٹیٹمنٹ, اور اگست سے سپٹمبر تک ایک اسٹیپ انکلائنڈ آ گیا اس کا. ٹھیک ہے, تو جب آپ ویلیو کی بات کریں گے تو ویلیو پھر آپ کو اینڈ پہ جا کے یہی بتانی پڑے گی کہ انکلائن کے بعد اینڈ کہاں پہ ہوا اس کا. ٹھیک ہے, تو وہ ایک ٹرینڈ آپ بتا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, باقی جب اس کا آنسر لکھیں گے ہم چیک کریں گے, پھر آپ کو اس کی مزید ہائی لائٹ کر دیں گے. ہاں جی, پیپر میں بلیک اینڈ وائٹ آتا ہے. وہ ایکچولی انہوں نے جہاں سے آنسر نکالا ہے نا, وہاں پہ اس کی کی اچھی نہیں بنی ہوگی. عام طور پہ جو اس کی کی ہوتی ہے نا, وہ لائنس پہ ڈفرنس ہوتا ہے. جیسے انہوں نے کوئی کی دی ہوتی ہے, کسی لائن پہ انہوں نے ایسے باکس بنائے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے, کسی لائن پہ انہوں نے ایسے ٹرائنگلس بنائے ہوتے ہیں, وہ آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے آپ یہ کیجیے گا, میں آپ کو ہائی لائٹ کراتا ہوں, اپنے نوٹس پہ ہائی لائٹ کر لیں. یہ جو آپ کی یہ والی لائن ہے, یہ ویسٹ ایٹن, اس پہ ڈبلیو ای لکھ لیں بے شک, دیٹ از ڈبلیو ای, ویسٹ ایٹن. اور یہ جو آپ کی ریڈ لائن ہے یہ والی, یہ رائس سلپ ہے, اس پہ بے شک آر لکھ لیں. آپ کی جو گرین والی لائن ہے یہ سٹن وڈ ہے, اس پہ ایس ڈبلیو لکھ لیں. اور جو آپ کی یہ چرچ ماؤنٹ ہے, سب سے لاسٹ والی لائن ہے جو سب سے نیچے, اس کے ساتھ آپ سی ایم لکھ لیں. ٹھیک ہے, مگر ایگزام میں ایسے کلرڈ پیپر نہیں آتا, اس میں کی پراپر بنی ہوتی ہے, تو وہ آپ کی ایزی ہو جائے گا. گڈ, جب آپ لکھیں گے تو پھر آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا. نیچے جب وہ تو میرا خیال آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں گے, کیونکہ انہوں نے وہ فگرس دیے ہیں. نہیں ہو رہا, میں وہ بھی کروا دیتا ہوں. اوکے جی, جو 43% ہے یہ فکشن ہے, ایف لکھ لیں. 43% یہی فکشن ہے, ایف, یہاں پہ ایف لکھ لیں ساتھ. جو آپ کا 14% ہے یہ ہسٹری ہے, اس کے ساتھ ایچ لکھ لیں.
जो अगेन 14% अगला इससे, वो साइंसेस के साथ एस लिख लें। जो 19% है बायोग्राफी है, इसके साथ बी लिख लें। और जो 10 है ये सेल्फ हेल्प, इसके साथ आप एस एच लिख लें। हाँ जी, आर वी गुड? अच्छा, आपसे काइंड रिक्वेस्ट ये है, जो इसकी असाइनमेंट्स है ना दोनों टास्क की, वो कोशिश करें कल नहीं तो परसों तक हमें सबमिट कर दें, ठीक है? थर्सडे तक। वैसे अगर कल सबमिट कर देंगे तो उसका फायदा ये होगा कि हम चेक करके थर्सडे को आपको रिटर्न कर देंगे, सो दैट जब फ्राइडे को मॉक टेस्ट होगा तो आप उसमें एक्चुअली कुछ परफॉर्म कर सकेंगे। गुड? दोनों नहीं तो कम से कम कोई एक टास्क तो करके देना कल हमें, एक परसों कर दें, समथिंग लाइक दिस, ताकि आपको बारी बारी करके चेक होकर मिल जाए। हाँ जी, सब ओके? ठीक है। टास्क 2 से पेपर में मैं आपको देता हूँ, टास्क 2 वो मैंने अभी हैंडआउट्स नहीं दिए थे आपको। ठीक है ऑनलाइन फ्रेंड्स, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। मुझे उम्मीद है कि लेक्चर समझ आ गया होगा।